खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रजा। वजीर आजम शहबाज शरीफ एक बहुत हाई पावर डेलीगेशन के साथ चाइना पहुंच चुके हैं। वहां पर उनकी बाज़ाब्ता कई मीटिंग्स हैं, चीनी बिजनेसमैन उनके साथ मुलाकातें होंगी। इसके साथ जो ये विज़िट है वज़ीर आज़म बनने के बाद पहला विज़िट है बाज़ाब्ता सरकारी ऑफिशियल विज़िट चाइना का, और ये अपने चीनी हम मनसब की दावत पर चीन तशरीफ़ लेके गए हैं। और इसकी अहमियत इससे भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि तीसरी दफ़ा सदर बनने के बाद सदर शी जिनपिंग ने जिन लीडर्स को वेलकम करेंगे चाइना में, उनमें से जो चंद एक आलमी रहनुमा हैं उसमें से वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक हैं। इस लिहाज से भी ये दौरा बड़ी अहमियत का हामिल है, और पाकिस्तान और चीन के माबैन जो एक दोस्ती का रिश्ता चला आ रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। और इक़्तिसादी ताउन ख़ास तौर पर सी पैक जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव का चाइना का, उस पर भी यकीनन बात होगी। और हमने देखा कुछ साल से वो एक मंसूबा सुस्त रवि का शिकार था, तो यकीनन ये कोशिश की जाएगी कि उसको फास्ट ट्रैक पर लेके आया जाए। इसके साथ इसकी एक सियासी अहमियत भी है। अभी हाल ही में अमेरिका ने अपनी नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी 2022 की अनाउंसमेंट की, और उसमें भारत एक अपना कुलीदी पार्टनर, अपना साथी, अपना दोस्त उसमें करार दिया है चाइना को कंटेन करने के लिए। यानी कि जो एक रीअलाइनमेंट पहले से एक बनी आ रही थी उसको बड़े एक एक्सप्लिसिटली और वाशगाफ अल्फाज में इस डिफेंस पॉलिसी में अमेरिका ने जो है वो वाज़े किया है। और इसके साथ उन्होंने ये भी बात की कि चाइना को अगर हमने कंट्रोल करना है और अगर साउथ चाइना सी या इंडियन ओशन तक हमारी बिल्कुल कंप्लीट एक्सेस होनी चाहिए, तो उसमें भारत के साथ हम जो दिफाई ताउन है वो बढ़ाएंगे। सो इस कॉन्टेक्स्ट में भी पाकिस्तान और चाइना की जो एक रिलेशनशिप है वो बड़ी अहमियत की हामिल हो गई है दिफाई नुक्ता निगाह से। इस पर गुफ्तगू करते हैं। मैं पहले आपसे तारुफ करवा दूँ, राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मामले खसूसी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब हमें ज्वाइन करने का। जून अहमद ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं, फ़ेलो हैं सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन, बीजिंग से हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। इंजीनियर मोहम्मद वसीम असगर साहब इंजीनियरिंग काउंसिल के मेंबर हैं, और इसके साथ जो सी पैक के तहत जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इकनॉमिक जोन्स बन रहे हैं, उसमें बड़ा अहम किरदार है। बहुत शुक्रिया वसीम साहब आपका भी। डॉक्टर ताहिर मुमताज़ साहब डायरेक्टर चाइना स्टडी सेंटर कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया सर आपका भी मैं ज्वाइन करने का। राना साहब आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। और आपको याद होगा कि जब पिछली हुकूमत आई उन्होंने कहा कि जी ये सी पैक में कोई गड़बड़ हो गई और हम इस पर इन्वेस्टिगेट करेंगे, और पता नहीं क्या क्या बातें की गई। तो जो वो स्लो हो गया सारे का सारा प्रोसेस, रफ्तार उसकी सुस्त हो गई। सो एक विजिट जो अब ये वज़ीर आज़म का है, आपकी उम्मीदें कितनी हैं? कैसे इसको आप फास्ट ट्रैक पे लेके आएंगे? कितना मुश्किल है या कितना आसान है ये काम? राना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो सीपेक मंसूबे का जो पहला फेज था वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है वो डील्स का था। उसके अंदर बड़ी बदकिस्मती थी कि ऑपोजिशन जो है उसने करप्शन के इश्यूज रेज किए, लेकिन जब वो हुकूमत में आई और उन्होंने रियलाइज किया कि कितनी बड़ी गलती उन्होंने की, तो फिर उन्होंने उसको कवर करने की कोशिश की, लेकिन शायद उस तरीके से जो वो ट्रस्ट था वो उस हुकूमत का चाइना के साथ बहाल नहीं हुआ। और भी वजूहात थी, लेकिन ये सुस्त रवि का शिकार हो गया जो सीपेक का जो प्रोजेक्ट था, और उस पर हमें कोई खातिर ख्वाह जो है वो चीजें होती हुई नहीं नजर आई। देखिए, ये जो ट्रिप है, एक तो इसका जो बड़ी इंपॉर्टेंस है वो ये है कि सदर शी जिनपिंग जो है वो दोबारा इलेक्ट हुए हैं सदर चाइना के लिए। तो उसके बाद ये पहला दौरा है, तो ये एक न्यू थर्ड ईरा जो है सदर शी जिनपिंग का चल रहा है। तो इसके अंदर शुरुआत में ही शहबाज शरीफ का दौरा लगाना एक सीमेंट जी करने की सिंबॉलिक है, सीमेंट करना दोनों के रिलेशनशिप को। देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, ये जो दौरा है, इसमें हम समझते हैं कि वी विल बी रीवाइटलाइजिंग द सीपेक प्रोजेक्ट। इसको दोबारा रीइनिशिएट करेंगे, रिचार्ज करेंगे, और नए एक जज्बे के साथ इसको हम पुश करेंगे। और इसमें जो फोकस है हमारा वो ये है कि B2B, अब सीपेक जो है वो सेकंड फेज में B2B में चला जाए, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस लेकिन राना साहब इंटरेक्शन हो। जो यकीनन जो आप इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि ये मंसूबा सुस्त रवि का शिकार हुआ, जो चीनी हुकूमत को जो इस पर खदशात हैं या रिजर्व्स हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो सामने आई हैं, वो क्या हैं और उनको आप एड्रेस कैसे करेंगे? देखिए, एक तो कमिटमेंट का एक मैं समझता हूँ इशू आया कि हुकूमत की प्रायोरिटी जो है वो इस मंसूबे को नहीं उस तरीके से दी गई जिस तरीके से देना बनता था, तवज्जो नहीं दी गई। और जो मामलात थे वो छोटे अब एक अगर मिसाल के तौर पे कोई भी आपका प्रोजेक्ट है और उसके अंदर
छोटी मोटी ब्यूरोक्रेटिक डिलेज की वजह से वो पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाए और हुकूमत की तवज्जो ना हो, तो ये एक फ्रस्ट्रेशन का बायस बनता है। तो बिल्कुल इस ठीक। तरह की बहुत सारी, तो मैं समझता हूं कि अभी जो B2B का जो हमारा है, वो हम कोशिश करेंगे कि ऐसा फंड क्रिएट हो चाइनीज कंपनीज के वेरी लिए राइट। जो उनको अलाउ करे कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। तो ये बिल्कुल ठीक। एक जो है वो आंसर होगा इस ट्रिप का। इसके अलावा भी इट इज अ मल्टी जी, डायमेंशनल मैं उस पे ट्रिप, आता हूँ इसके आपके अंदर पास, बहुत जो उसके पहलू हैं इस ट्रिप के, उस पर भी बात करता हूँ। जून अहमद खान साहिबा, थोड़ा सा बताएं, अभी वज़ीर आज़म साहब पहुँच चुके हैं, उनकी वीडियो क्लिप्स हम देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, लेकिन कैसा है मतलब वेलकम आप देखती हैं, और जब भी पाकिस्तानी इस लेवल का डेलीगेशन चाइना आता है तो क्या माहौल होता है? थोड़ा सा हमें ज़रा एटमॉस्फेरिक ज़रा बताइएगा कि वहाँ की इस वक्त बीजिंग की सूरत हाल। ओके, बहुत शुक्रिया। पहली बात, आपने दावत दी प्रोग्राम में। मैं सबसे पहले राना साहब के एक पॉइंट से स्टार्ट करती हूँ कि ये जो टाइमिंग है, जिस वक्त प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के थर्ड इलेक्शन के बाद बहुत कम लीडर्स हैं जिनको इस तरह दावत दी गई, और पाकिस्तान के जहाँ पे जिस तरह प्राइम मिनिस्टर आए हैं इस टाइम पे, ये बहुत एक अश्योरिटी है कि हमारे रिलेशंस जो हैं वो बहुत मजबूत हैं और बहुत बड़ी प्रायोरिटी है चीन के लिए। थोड़ा सा बिफोर आई कम टू द एनवायरनमेंट, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि इस वक्त अगर आप 20th पार्टी कांग्रेस का डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, उसमें बहुत अहम फोकस है कि चाइना और ग्लोबल साउथ, चाइना और डेवलपिंग कंट्रीज, बेल्ट एंड रोड और जो अब है ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इस पे बहुत चाइना की अहम एक प्रायोरिटी पॉइंट है। और यहाँ पे बिल्कुल जब हम सीपेक की बात करते हैं कि पोर्ट्स, पाइपलाइंस, रोड, रेलवेज, ये जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है फेज 1, जैसे राणा साहब ने भी जिक्र किया, उसके बाद फेज 2 का मकसद है कि आप बिजनेसेस को अट्रैक्ट करें, पीपल टू पीपल एंगेजमेंट करें, अपने मुल्क को, अपने अवाम को तैयार करें एजुकेशन के थ्रू, एंगेजमेंट के थ्रू, कि वो जो बिजनेस रिएलोकेशन होगी, इंडस्ट्री यहाँ पे आएगी, उसका बोझ तरीके से उठा सकें। तो जी। ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और इस पे हम काम कर रहे हैं। जहां तक माहौल की बात है, बिल्कुल मैं 7 साल से बीजिंग में रह रही हूँ, और चाइना के किसी भी आप सूबे में चले जाएं, बड़े से बड़े शहर से छोटे गांव में जाएं, तो वो आपको देखते ही कहते हैं बाकी है, आयरन ब्रदर। उनके लिए पाकिस्तान का जो एक मतलब खसूसी रुतबा है एज अ रिलेशनशिप, वो किसी और का नहीं है। तो चाइनीज सोशल मीडिया में भी मैं समझती हूँ कि बिल्कुल हाई लेवल जो मीडिया है, वो तो जाहिरी बात है बहुत एक्टिवली कवर कर रहा ठीक। है। मैं खुद इस वक्त कई प्रोग्राम्स का हिस्सा बन चुकी हूँ। सब ये चाहते हैं कि वेरी राइट। पाकिस्तान के साथ जो कोऑपरेशन है वो मजीद गहरी हो, और सबकी एक बहुत पॉजिटिव आउटलुक है इस वक्त, क्योंकि ये विजिट पॉजिटिव बहुत आउटलुक अहम है, है बिल्कुल चीनी ठीक। आवाम के लिए भी। बिल्कुल सही। वसीम साहब, इससे पहले मैं आपकी जानिब आऊँ, एक आपको मैं रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ कि रिपोर्ट है, ये आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान कितनी वैल्यू, या चीन कितनी वैल्यू करता है पाकिस्तान के साथ दोस्ती को, और ये जो दौरा है वज़ीर आज़म का, ये कितनी अहमियत का हामिल है। रिपोर्ट देखते हैं। चीन पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को खुसूसी और मुनफरिद अहमियत देता है, जिसका इजहार गाहे बगाहे मुशाहिदे में आता है। हाल ही में CPC की 20वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम और शी जिनपिंग की तीसरी मुद्दत के लिए सदारत की तौसी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहले गैर मुल्की सरबराह हैं जिन्हें चीनी हुकूमत ने अपने मुल्क का दौरा करने की दावत दी। चीन और पाकिस्तान के गहरे हमजहत ताल्लुकात का एक मजहर चीन के सदर शी जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड मंसूबे का फ्लैगशिप प्रोग्राम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की साबका हुकूमत के दौर में शुरू किए गए इस मंसूबे के तहत चीन पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, सनती जोन्स, मवासलात और गवादर बंदरगाह को इलाकाई तिजारत का मरकज बनाने और अरबों डॉलर के मंसूबे पर काम कर रहा है। बदकिस्मती से मुस्लिम लीग नून की गुज़श्ता हुकूमत के दौरान शुरू किए गए इन मंसूबों को PTI की हुकूमत ने मुसलसल 3.5 साल इल्तवा में डाले रखा। शहबाज शरीफ ने हुकूमत संभालते ही CPEC के तमाम मंसूबों पर काम तेजी से शुरू करवा दिया। Further augment CPEC's dividends, but will expand business relations between Pakistan and China. उम्मीद की जा रही है कि वज़ीर आज़म के मौजूदा दौरा चीन के दौरान चीन पाकिस्तान में न सिर्फ CPEC से जुड़े जारी मंसूबों पर काम की रफ्तार को तेज तर करने पर तैयार हो जाएगा, बल्कि पाकिस्तान की मईशत के लिए अहम और नए मंसूबों पर भी सरमायाकारी का ऐलान करेगा।
جی نئے منصوبوں اور بھی سرمایہ کاری کا اعلان ہوگا. وسیم صاحب, آپ سی پیک کے بہت سارے ڈیولپمنٹ اور بڑے اہم ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پہ آپ کام کر رہے ہیں. پہلے تو یہ بتائیں کہ کوئی بھی ایسا منصوبہ شروع ہو یا سی پیک کا جو سائز ہے یہ کتنا اہم ہے پاکستانیوں کو روزگار کے حوالے سے؟ کتنے لوگوں کو روزگار ابھی تک مل چکی ہے آپ کے اندازے کے مطابق اور آگے آنے والے سالوں میں ملے گی؟ تھینک یو ویری مچ شہزاد صاحب. فرسٹ آف آل میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پی ٹی وی اور آپ کا کہ آپ لوگوں نے انوائٹ کیا. اس میں جیسا آپ نے بتایا کہ سی پیک ایک گیم چینجر پروجیکٹ تھا پاکستان کے لیے نہیں پورے ریجن کے لیے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں یعنی کہ اگر ہم انفراسٹرکچر سے بات شروع کریں, انفراسٹرکچر میں موٹر ویز کی جو پروجیکٹس جتنے کمپلیٹ ہوئے لاسٹ جب سٹارٹ ہوا 2013 سے آنورڈ ہم دیکھتے ہیں جی تو بہت فاسٹ ٹریک پہ جو چائنیز کمپنیز بھی تھی اور پاکستانی کمپنیز بھی تھی ان کے ساتھ مل کر انہوں نے کام کیا. اور میں سمجھتا ہوں بینگ انجینئر کہ وہ کیپیسٹی بلڈنگ کا بھی ایک وہ دور تھا جس میں پاکستانی کمپنیز کی کیپیسٹی بلڈ ہوئی, ان کی اپ گریڈنگ ہوئی, انہوں نے اسٹرینتھ گین کی. سملر جو انجینئرنگ سائڈ تھی ہمارے کنسلٹنٹس تھے ان کا انٹرنیشنل ایکسپوجر ہوا, ان پروجیکٹس پہ کام کیا. اور امپلائمنٹ کے حوالے سے بھی پاکستان کے لیے ان پروجیکٹس نے بہت کام کیا. اس سے پہلے جیسے کہ رانا صاحب فرما رہے تھے کہ 2 فیزز میں تھا. فرسٹ فیز اس کا تھا جس میں انرجی کے پروجیکٹس سے آپ کا انفراسٹرکچر پروجیکٹ سے وہ کمپلیٹ ہوئے سارے. سیکنڈ فیز بی ٹو بی جو بزنس ٹو بزنس ماڈل پہ ابھی ہم آ رہے ہیں اس وقت. انلکیلی وہ کچھ ٹائم میں سلو ڈاؤن رہا ہمارا یہ سی پیک کا پروجیکٹ. ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ شاید جس طرح کچھ ہمارے ایس ای زیز جو اسپیشل اکنامک زون تھے ڈیولپ ہو گئے لیکن کچھ پروجیکٹس ابھی تک لنگر آن کر رہے تھے, تو وہ اگر جتنی تیزی سے آپ کے اسپیشل اکنامک زون ڈیولپ ہوتے اتنی تیزی سے بے روزگاری کا مسئلہ آپ کا پاکستان میں حل ہوتا, اتنا زیادہ آپ کے اسکلڈ اور سیمی اسکلڈ اور انسکلڈ لیبر جو تھی اس کو امپلائمنٹ ملتی بہت تیزی کے ساتھ, جو کہ اصل آبجیکٹیو تھا اس کا. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جو ٹیکسز. لیکن یہ چائنیز کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بڑا تیزی سے بڑی سپیڈ سے کام کرتے ہیں, ان کی کام کرنے کی رفتار بہت تیز ہے. سو آپ لوگ جب ان کے ساتھ یعنی کہ ہم پاکستانی کام کرتے ہیں تو ہم کیسے میچ کرتے ہیں ان کی اسپیڈ کو؟ مشکل نہیں ہوتا یا وہ پھر یا کمپلینٹ کرتے ہیں کہ جی آپ سلو ہیں ہم تیز ہیں, یا کوئی ایسی بات نہیں؟ جی نہیں بالکل, یہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ یہ چائنیز بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ان کا ایک ایکسپوجر اور ایکسپیرینس جو ہے وہ پاکستان سے ان کا سائز اور والیوم جو کمپنیز کا ہے وہ بہت زیادہ ہے, بڑا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا بڑے پراؤڈ کے ساتھ کہ پاکستان میں جب چائنیز کا ایکسپوجر ہوا ان کے ساتھ جو پاکستانی کمپنیز نے کام کیا تو انہوں نے نہ صرف میچ کیا بلکہ کافی جگہوں پر بیٹ بھی کیا. یعنی کہ وہ سپیڈ کے حوالے سے انہوں نے ان سے اچھا پرفارم کیا. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک لرننگ پروسیس بھی تھا پاکستانی جو ہماری کمپنیز تھی, ہمارے انجینئرز تھے. اور پنجاب میں تو کافی پروجیکٹس آپ کو موٹر ویز کے, اورنج لائن کے اور اس طرح کے پروجیکٹس جو کہ بہت فاسٹ ٹریک پر ہوئے. تو میں بھی بیجنگ میں گیا تھا 2 سال پہلے, تو وہاں پر بیفور کووڈ میں گیا تھا, تو وہاں پر پنجاب سپیڈ کی ایگزامپل دی جاتی تھی. جو فاسٹ ٹریک پروجیکٹ انہوں نے کرنے ہوتے تھے تو وہ پنجاب سپیڈ کی ایگزامپل دیتے تھے کہ پنجاب سپیڈ پہ یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کرنا ہے چائنا میں. تو دیٹس یعنی کہ مینس کہ پاکستانی جو کمپنیز ہیں, پاکستانی جو پروفیشنل ہیں, آپ کے جو انجینئرز ہیں, جو کمپنیز ہیں, انہوں نے اتنی ایک اسٹرینتھ گین کر لی ہے ابھی کہ وہ آپ کے اس سپیڈ کا بھی ساتھ دے سکتے ہیں. ایک سوال اور پھر آگے بڑھتا ہوں کہ آپ اس وقت دھابے جی کا جو اکنامک زون ہے وہ آپ اس کو سارا سپروائز کر رہے ہیں یا بنا رہے ہیں, تو کیا ہے یہ 1550 ایکڑ کے قریب یہ جگہ ہے اور اتنے بڑے سائز کا جو انفراسٹرکچر, تو پاکستانی کمپنیز وہاں پہ آ رہی ہیں, کتنا امپورٹنٹ ہے یہ ہمارے لیے خاص طور پہ وہ ایک اکنامک زون؟ جی ان فیکٹ اٹس فرسٹ ایور پروجیکٹ آف پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ان دا کنٹری. یعنی کہ اس میں جو ہمارا سی پیک لیگل فریم ورک تھا اس میں 9 جو سائٹس تھی وہ آئیڈینٹیفائی کی گئی تھی اسپیشل اکنامک زون کے لیے. اس میں سے رشاکئی آپ جانتے ہیں, آپ سب فیصل آباد میں علامہ اقبال فیڈمک کے نام سے وہ جو کام کر رہے ہیں, وہاں بھی کافی انڈسٹری لگ چکی ہے. دھابے جی ون آف دیم جو ہے سب سے ڈائنامک لوکیشن پہ تھا, جو کہ پورٹ سٹی بلکہ پورٹ کے بالکل اوپر ہے. پورٹ قاسم وہاں سے صرف 7 منٹس کی ڈرائیو پر ہے. اپ ورڈ نارتھ اور ساؤتھ کے لیے موٹر وے لنک M9 آپ کا بالکل سامنے 27 کلومیٹر پر ہے.
نیشنل ہائی وے آپ کا 5 منٹ کی ڈرائیو پر ہے. ریلوے لنک دابی جی ریلوے اسٹیشن دابی جی اس کے زون کے بالکل جسٹ اپوزٹ روڈ کے اس طرف ہے. اور ML1 جو بھی بننے جا رہا ہے وہاں پر اسپیشل اس کے لیے علیحدہ سے ایک وہ پلیٹ فارم بنایا جا رہا ہے سی پیک پروجیکٹ کے لیے. سملرلی پورٹ قاسم کے حوالے سے ایک اسپیشل جو ہے جیٹی بنائی جا رہی ہے جو ڈائریکٹ جو ہے آپ کی ایکسپورٹ کے لیے بھی کام آئے گی, اور را مٹیریل امپورٹ کرنا ہوگا ادھر بھی کام آئے گی, اور آپ کا جو فنش مٹیریل کے لیے بھی استعمال آئے گی. نیکسٹ کوشچن میں آپ سے کروں گا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا پاکستان کے لیے جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپریشنل ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب, ابھی میں نے ذکر کیا US نیشنل ڈیفنس اسٹریٹجی, آپ کی نظر سے بھی یقیناً گزری ہوگی. جو اکنامک جو تعلقات ہیں ہمارے وہ اپنی جگہ پہ, لیکن دفاع کی جب بات آتی ہے تو پاکستان اور چین کی ایک الگ ہی ڈائمنشن ہے اس دوستی کی. تو اس کانٹیکس میں کہ جب بھارت کے ساتھ امریکہ دوبارہ زیادہ اس کو پش کر رہا ہے, زیادہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے ٹو کنٹین چائنا, پاکستان کا رول آپ اس میں کہاں دیکھتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ آج کی اس محفل میں مدعو کرنے کے لیے. میں یہ سمجھوں گا کہ اگر ہم اس US کی اسٹریٹجی کو دیکھیں, US کی اسٹریٹجی میں پاکستان کا نام نہیں ہے. سب سے پہلے تو ڈیفنس اسٹریٹجی کی اگر بات کریں کنٹین چائنا, اور سیکنڈلی وہ رشیا کی بات کرتے ہیں. یہ دو ملک ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے, یعنی کہ پاکستان ویسے آن اے لائٹر وین یہ ایک ایسی امپورٹڈ حکومت ہے کہ جس میں امریکہ نے اس کا نام بھی نہیں لیا اور پوری اسٹریٹجی میں اگنور کر دیا. میں اس کو اس طرح سے لے کے چلوں گا کہ شاید امپورٹنس پاکستان کی US کے لیے شاید ریڈیوس ہوتی جا رہی ہے جب سے یہ افغان وار کا ایشو ریزالو ہوا, افغانستان کی وار ختم ہوئی. اب اگر ہم تعلقات کی بات کریں تو شاید یہ امپرومنٹ کی طرف جا رہے ہیں. شاید پاک چین تعلقات جو ہیں وہ پچھلے کچھ عرصے میں جو سست روی کہہ لیں, جو پروجیکٹس افیکٹ ہوئے ہیں, پھر ابھی SEZs کی بات کر رہے تھے ہمارے وسیم صاحب بات کر رہے تھے, تو ہمیں تھوڑا سا پازیٹیو سائیڈ نظر آ رہی ہے کہ اس تعلقات میں, اس وزٹ میں ہمیں فائدہ ہوگا. بٹ آن دا ادر سائڈ SEZs افیکٹ بھی ہوئے ہیں. اچھا, ایک چیز ضرور میں آپ سے پوچھوں گا کہ پچھلی جو حکومت کے دور میں ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ سست روی کا شکار ہو گیا. یہ سب سے آسان کام ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی فورن گورنمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات اسی لیول پہ رکھیں جیسے چل رہے تھے, یا اس کو بہتر کر لیں. سو کیا چیز ایسی رکاوٹ تھی یا کیا وجہ تھی کہ سست روی کا شکار کیا؟ تو ون ون سچویشن تھی پاکستان کے لیے بھی, تو ہم نے کیوں کیا اس کو, کہ سیاست کا شکار کیوں کر دیا؟ کسی حد تک میں سیکیورٹی سچویشن بھی کہوں گا کہ شاید ہمارے ملک کی سیکیورٹی سچویشن جو انسٹیبلٹی تھی وہ انسٹیبلٹی, پھر اس کے بعد فائنینشیل کنڈیشنز ہماری تھوڑی سی خراب ہوئیں. کووڈ بھی ایک ریزن تھا, بٹ آفٹر کووڈ ہمیں ایک بہت تیزی سے ڈالر کا ریٹ اوپر جا رہا ہے, ہمارے پاس شاید وہ فائنینشیل اسٹیبلٹی ہمیں نظر نہیں آئی. دین اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان پروجیکٹس کو پرسو کرنا بہت ضروری تھا. پروجیکٹس کو اگر صحیح طرح سے پراپرلی پرسو کیا جاتا, جیسے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کہا تھا کہ SEZs میں ہمیں ریڈیوس ہوئے ہیں. SEZs بہت سے ایسے تھے کہ جو پلان میں تھے بٹ اسٹل دے آر آن پیپرز. اب شاید ہمیں ان کو ایگزیکیوٹ کرنا زیادہ ضروری ہے. امپورٹنٹ اس حوالے سے بھی ہے کہ شاید ملک کی ترقی اس پہ انحصار کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی اگر یہ ہم وزٹ کی بات کریں تو اس میں تقریباً 11 ایسے ایریاز ہیں, 11 ایسے کی آئیڈینٹیفائڈ ایریاز ہیں جو کہ شاید نہ پچھلی گورنمنٹ نے نہ اس گورنمنٹ نے بلکہ ہماری تمام جو منسٹریز ہیں ان منسٹریز نے جوائنٹلی, جس کو ہم جوائنٹ ورکنگ گروپ بھی کہتے ہیں, انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, جس میں ہمارے پاس پلاننگ اینڈ سی پیک لانگ ٹرم پلان ہے, جس میں ہمارے پاس انرجی کا ہے, ٹرانسپورٹیشن کا ہے, دین گوادر کا پلان ہے ہمارے پاس, دین انڈسٹریل کوآپریشن ہے, اور اس طرح سے تقریباً 11 ڈفرینٹ ایریاز ہیں جن پہ انفیکٹ یہ سب ملاقات بھی ہونی ہے. اور 10 دن پہلے جو ہے وہ آپ کی CPC کی کانگریس ختم ہو رہی ہے, اور 11ویں دن آپ کو اگر انوائٹ کیا جا رہا ہے تو امپورٹنس کا اندازہ میں یہاں سے بھی ہوتا ہے. تو اب اس کو تھوڑا سا سیریسلی, جو اگر ہم نے پچھلی غلطیاں کر بھی لی ہیں تو ان کو تھوڑا سا سیریسلی ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے. اچھا, اس میں ایک چیز ہمیں ضرور آپ نہیں سمجھتے سوچنی چاہیے کہ جب بھی سی پیک کی یا پورا جو ان کا روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو ہے اس کی بات کرتی ہے چائنیز گورنمنٹ, تو وہ سی پیک کو ایک اپنا فلیگ شپ پروگرام کے طور پہ بتاتے ہیں. تو یہ نہیں کہ کوئی ہم پہ احسان ہے, کہ مطلب ون ون سچویشن, یعنی کہ چین کو بھی اس پروجیکٹ سے اتنا ہی فائدہ ہے کہ یا شاید زیادہ فائدہ ہے کہ جتنا پاکستان کو. میں ایگری کرتا ہوں جی, چین کو زیادہ فائدہ ہے. آپ اس وقت گوادر کو دیکھیں تو ایک ماڈرن سٹی کے طور پہ ڈیولپ ہو چکے. CPC کی جو کانگریس ہے اس میں جو کی ورڈ ہے ہمارا سب سے امپورٹنٹ وہ ماڈرنائزیشن ہے, جو انہوں نے 2050 تک لے کے چلنا ہے, اور وہی ماڈرنائزیشن ہمیں گوادر میں نظر آتی ہے. گوادر میں جہاں شاید
کچھ عرصہ پہلے تک لوگ جانا پسند نہیں کرتے تھے, اب پیپل آر ہائیلی انویسٹنگ. اس کے ساتھ آپ وہاں کی فیسلٹیز ابھی جا کر دیکھیں, آپ کو وہاں کا ایئرپورٹ, وہاں کی جو ووکیشنل یونیورسٹی بنی ہوئی ہے, ان سب میں ہمیں وہ فیسلٹیز نظر آ رہی ہیں. بالکل ٹھیک. رانا احسان صاحب, یہ ذرا فرمائیے گا کہ پاکستان اور چین کے مابین جو باہمی تجارت کا جو ایک والیوم ہے, اس میں جو بیلنس ہے وہ obviously چین کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک کنسرن شو کیا جاتا رہا ہے بار بار کہ ہم کہیں کسی ڈیٹ ٹریپ میں نہ پھنس جائیں, یا ٹیکنالوجی جو ٹرانسفر ہونی چاہیے وہ شاید اس سپیڈ سے نہیں ہو رہی کہ پاکستان کے اندر صنعتیں لگیں اور یہاں پر جو ہے پاکستانی لیبر اس میں استعمال ہو. تو یہ کنسرن ہے جو پاکستان کی بزنس کمیونٹی بھی اور کچھ عالمی ادارے بھی بار بار ہمیں بتاتے رہتے ہیں مختلف ذریعوں سے. سو آپ کے خیال میں اس چیز کو کیسے کوپ کرنا ہے ہم نے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی جو ہے غلط تاثر ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں اگر آپ کے سامنے کوئی فگر رکھ سکوں, دیکھیں چائنا کی تقریباً $3 ٹریلین کی امپورٹ ہے. دیٹ از میسو. ہم لوگ چائنا کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں $2.5-3 ارب کے, $2.5-3 ارب کے والیوم کے اندر. تو یہ آپ پوٹینشیل دیکھیں کہ ہمارا بارڈر جو ہیں ملتے ہیں, وہ ہمارے نیبر ہیں. اگر ہم کتنا بڑا شیئر لے سکتے ہیں اس امپورٹ کا, کتنے ایسے آئٹم ہیں جن کی جو چائنا امپورٹ کر رہا ہے جس کی مینوفیکچرنگ پاکستان میں ہو سکتی ہے, اور ہم اس شیئر کو بڑھا کے, تو پوٹینشیل از ہیوج. اور احسن اقبال صاحب نے کوئی تقریباً 500 آئٹمز کی فہرست جو ہے یا اس سے بھی بڑی ایک لسٹ تیار کی ہے جو لو ہینگنگ فروٹس ہیں, جہاں سے ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے ایکسپورٹ کا شیئر بڑھائیں اور چائنا کا امپورٹ کا جو ہے وہ حصہ اپنا ہم بنے, پاکستان بنے. تو یہ بہت بڑی پاسبلٹیز ہیں ٹریڈ کی پاکستان چائنا کی. اور آبویسلی دیکھیں ابھی تک جو وہ جو بارڈر ہے ہمارا, وہ ٹریڈ کے لیے اس طریقے سے نہیں کھلا. چائنا سے آج بھی میں سمجھتا ہوں 99% جو شپمنٹس ہیں وہ وایا سی آتی ہیں, وہ کراچی اترتی ہیں. تو ہمیں اپنا یہ جو لینڈ بارڈر ہے اس کو کھولنے کی ضرورت ہے, اس کو ہمیں گوادر پورٹ کو چلانے کی ضرورت ہے. تو جب آپ ان چیزوں کو جب یہ چیزیں, اور یہ ایک جو پوائنٹ ابھی ایک اسپیکر نے کہا کہ چائنا کو بھی بہت فائدہ ہے. دیکھیں چائنا کی جتنی بڑی جی ڈی پی ہے, جو فائدہ اس کو یہ روڈ یا سی پیک دے گا یہاں سے ہمارے پاکستان سے جو گزر رہا ہے, ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی شاید بہت تھوڑا ہو, لیکن پاکستان کے لیے وہ بہت بڑا اس کا والیوم ہوگا اگر ہم کامیابی سے گوادر پورٹ کو چلا دیں. ہم ایک اچھا ایکسپورٹ کا شیئر چائنیز امپورٹ کے اندر ایک اچھا حصہ ہم لوگ لے لیں. تو ہمیں ان ایریاز میں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور پاکستان میں دیکھیں اگر مینوفیکچرنگ چائنیز کمپنی بھی آ کے کرتی ہے, وہ چائنیز اونر بھی اس کے ہیں, تو مٹیریل آپ کا, لیبر آپ کی, ٹیکنالوجی ٹرانسفر, پھر آپ ان سے سیکھیں گے اور آپ لوکل انڈسٹری ریپلیکیٹ کر سکتی ہے. تو بہت ساری میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو کچھ شروع ہی نہیں ہوا اور ہم پہلے کنسرن ریز کر دیتے ہیں, تو وہ اس طرح کے جو خدشات ہیں میں تو اس کو رد کرتا ہوں. ویری رائٹ, ویری رائٹ. زون صاحبہ, ابھی آپ نے ذکر کیا کہ پاکستانی پاسپورٹ کی, پاکستانیوں کی بڑی قدر ہے, ویلیو کرتے ہیں چین میں اگر آپ جائیں کہیں پہ بھی, اور آپ خود بھی وہاں پہ پی ایچ ڈی فیلو ہیں. اسٹوڈنٹس کے لیے وہاں پر, پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے کیا پروگرام ہیں, اور اس میں اس وزٹ میں بھی آپ امید کرتی ہیں کوئی اس پہ بات ہوگی, یا جو چین میں روزگار کے مواقع ہیں وہاں پر پاکستانی کس طریقے سے اپنا ایک اسپیس بنا سکتے ہیں جیسے مڈل ایسٹ میں ہم نے بنائی ہوئی ہے؟ رانا صاحب, میں پہلے رانا صاحب کے ایک پوائنٹ کو کنٹینیو کرنا چاہوں گی کہ جو انہوں نے بات کی, ہم لوگ اس وقت صرف پاکستان چائنا کی بائی لیٹرل ٹریڈ کو کئی دفعہ فوکس کرتے ہیں. پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے کہ چائنا کا جو 40 سال کا ریفارم اینڈ اوپننگ اپ کا ایکسپیرینس تھا, اس کی شروعات جب ہوئی تو تب ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹو کے ساتھ انہوں نے اپنی انڈسٹری کو ایڈوانس کیا. اور ابھی بھی اتنے سالوں بعد جب چائنا ایک پوری دنیا کے ساتھ اکنامکلی اتنا کنیکٹڈ ہے, ابھی بھی کچھ ممالک ہیں جن کے ساتھ ان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. تو چھوٹا سا پوائنٹ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں تھوڑا لانگ ٹرم پرسپیکٹو رکھنا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم چائنا کی مدد کے تھرو, کوآپریشن کے تھرو اپنی انڈسٹری کو کیسے ایڈوانس کر سکتے ہیں, جاب کریشن کیسے کر سکتے ہیں, اپنے لوگوں کو مزید ٹرین کیسے کر سکتے ہیں, اور وہ جو ٹیکنالوجیکل ہماری اپنی کمپنیز اس سے سیکھیں گی, اس سے ہم مزید باقی ممالک میں بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. دوسرا, جہاں پیپل ٹو پیپل, یہ سب سے ضروری پہلو ہے. میں آپ کو پہلی چیز جو بتانا چاہتی ہوں کہ اس وقت جس پیس پہ پاکستانی اسٹوڈنٹ چائنا واپس آ رہے ہیں, سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کی زیرو کووڈ پالیسی ہے, ڈائنامک زیرو کووڈ پالیسی, اور یہ بہت اسٹرکٹ ہے. سب سے تیز پیس کے ساتھ اس وقت پاکستانی اسٹوڈنٹ کی واپسی ہے.
اور سائڈ بائی سائڈ اس وقت جو چائنیز ٹیکنالوجیکل ایجوکیشن ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن، اس میں اگلے 3 سے 5 سالوں کا پلان کمپنیز اور فاؤنڈیشنز گورنمنٹ کے ساتھ مل کے بنا رہی ہیں کہ ہم کیسے اگلے 5 سالوں میں 10,000 20,000 پاکستانیوں کو ٹرین کریں، ریلیونٹ انڈسٹری ریلیونٹ سکلز میں ٹرین کریں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فوکس ہے. اینڈ آن ٹاپ آف دس جو چائنا کی ڈیولپمنٹ ہے، اس وقت ہماری آڈینس جو آپ کی آڈینس ہے ان کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت پیپل سینٹرک ہے، لوگوں پہ توجہ ہے. چائنا کا سارا جو رجحان رہا ہے، اکنامک ایڈوانسمنٹ، اسپیشل اکنامک زون، وہ سب اپنی جگہ، لیکن سب سے اہم پہلو جو بھی ملک ترقی کر رہا ہے، جو بھی ملک آگے بڑھنا چاہ رہا ہے، اس میں لوگوں کی بہتری ہے. تو اب سی پیک کا بھی یہ بہت ضروری پہلو ہے کہ کیسے جی ڈی آئی کی جو میں نے ذکر کیا، اس میں لوگوں کی ٹریننگ، لوگوں کی ایکسچینجز اور ایجوکیشن کوآپریشن بہت ایکٹیولی یہاں پہ یونیورسٹیز اور انسٹیٹیوشنز پرسو کر رہے ہیں. تو اسی سے ہم آگے جو لانگ ٹرم. دوسری بات ایک میں لاسٹ پوائنٹ کہہ دوں کہ ایک ایشو جو اس وقت ہمارے سے ہوا پاکستان سے، جس سے ہمیں سیکھنا چاہیے، اکنامک اسٹریٹجی، اکنامک پلان لانگ ٹرم ہونا چاہیے، ریلائبل ہونا چاہیے. کمپنیز چاہیں کہ وہ پاکستان میں انویسٹ کریں، ان کو پتا ہو کہ جو پالیسی ہے وہ ریلائبل ہے. اس پہ ہمیں مزید کام کرنا ہے. ویری رائٹ. وسیم صاحب، ابھی آپ نے دھابے جی کا جو اکنامک زون ہے اس کے بارے میں کہا تقریباً 500 کے قریب انڈسٹریز جو ہیں وہاں پہ وہ لگ سکتی ہیں. بہت اچھی بات ہے 500 انڈسٹریز لگیں، لیکن آپ نے کچھ اس پہ بھی ورکنگ کی ہوگی کہ کتنی ہوں گی جو چین کی انڈسٹریز ہوں گی یا کسی اور ملک سے آئیں گی، کتنی پاکستان کی ہوں گی، سو کتنا کنٹریبیوشن ہوگا. بات اس پہ ہو رہی ہے کہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر. دنیا میں بہت سے ایسے ممالک کی مثالیں ہیں، انڈونیشیا، ملیشیا، جنہوں نے اسی بلبوتے پہ ترقی کی ہے. جی، اس طرح ہے کہ اس وقت تک چونکہ اس کا ماسٹر پلان اپروو ہو چکا ہے، دھابے جی ماسٹر پلان اس کا اپروو ہو چکا ہے، اور اس کی جو ڈیزائننگ کی گئی ہے وہ بھی میں بتانا چاہوں گا کہ وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ کی گئی ہے، اور فارن کمپنیز کو بھی آن بورڈ لیا گیا کہ فارن میں جس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے انڈسٹریل زون کو، جو فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں وہ فیسلٹیز وہاں پر پرووائڈ کی جا رہی ہیں جو کہ ماسٹر پلان کا حصہ بنایا گیا ہے. جیسا آپ نے پوچھا کہ چائنیز کمپنیز، یس، چائنیز کمپنیز جو ہے وہ کافی انٹرسٹ شو کر رہی ہیں دھابے جی میں، اور وہ وہاں پر انڈسٹری لگانا چاہ رہی ہیں. اسی طرح پاکستانی جو آپ کی کمپنیز ہیں، اسپیشل جو کنسٹرکشن مٹیریلز کی انڈسٹری ہے وہ وہاں پر آنا چاہ رہی ہے. اسٹیل ملز والے اسٹیل پروڈکشن کے لیے کافی لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں. تو اس کے علاوہ جو آپ کے یورپین کنٹریز کے کچھ مینوفیکچرر ہیں وہ بھی یہاں پر اپنی آنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی انڈسٹری لگانا چاہ رہے ہیں. اسپیشل سی پیک میں جو یہ پروجیکٹ ہے دھابے جی، اس کی ڈیو ٹو اس کی جو سچویشن اور لوکیشن ہے کہ وہ بالکل پورٹ کے اوپر ہے، اور تمام اس کو فیسلٹیز، لوکل لیبر، کراچی مارکیٹ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر اسکلڈ لیبر اویلیبل ہوتی ہے. تو اس میں آف کورس کہ یہ بالکل کنفرم ہے کہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوگی اس میں، اس پروجیکٹ میں ہوگی. اور ایک اور بات، یہ بات درست ہے کہ چائنا میں جو لیبر کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ چلی گئی ہے، بہت اوپر چلی گئی ہے. تو پاکستان جیسے ممالک جو ہیں جہاں پہ لیبر کاسٹ ابھی کم ہے، سو چائنیز کمپنی اس سے بھی کوئی فائدہ اٹھانے کا ارادہ رکھتی ہیں کہ نہیں؟ یقیناً سب سے بڑا جو چارم ان کو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو سیمی اسکلڈ اور اسکلڈ لیبر ہے، جو پیکیجنگ کا کام کرے گی، جو دوسرے کام کرے گی، اس کا ریٹ آج بھی پوری دنیا میں، اگر پاکستان، بنگلہ دیش میں کیوں انڈسٹری لگی، اس کی بڑی ریزن یہ ہے کہ ہماری لیبر جو ہے وہ چیپ ہے، اس کا ریٹ سستا ہے دنیا بھر میں، تو وہ اٹریکٹ کرتا ہے ان کی پروڈکشن کاسٹ کو کم کرنے کے لیے. تو یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے جو چائنیز کمپنیز بھی پاکستان میں آ کے لگانا چاہ رہی ہیں. اور دھابے جی پروجیکٹ میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 3 سال کے بعد آپ کو نظر آئے گا. اور اس میں جو سب سے ایک اچھی بات جو دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جو اسٹیبلشڈ آپ کے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں پاکستان کے، وہ چائنیز بڑی کمپنیز کے ساتھ مل کر انہانس کر رہے ہیں اپنے یونٹس کو. بالکل ٹھیک. تو وہ جے وی جوائنٹ وینچر ماڈل پہ. اچھا، یہ کیونکہ جب یہ زونز کمپلیٹ ہو جائیں گے تو کیونکہ وہاں پہ فارنرز بھی ہوں گے، جیسے آپ نے کہا، وہ بھی اپنی انڈسٹری لگائیں گے، وہ ایک سیکیور سیف ماحول، اسی طرح کی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ فیسلٹیز چاہتے ہیں، ایک سرٹن فریڈم چاہتے ہیں. سو وہ چیزیں ساری ان کو وہاں پہ مطلب سکون سے پیسفلی وہاں پہ رہ سکیں گے، کوئی انہیں کنسرن تو نہیں ہوگا اس پہ بات پہ؟ جی نہیں، بالکل. اس میں اس طرح ہے کہ دھابے جی کا جو ماسٹر پلان ڈیزائن کیا گیا ہے اس میں تمام انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا جو شور لائن ہے اس کے اوپر باقاعدہ ریزیڈینشل جو اپارٹمنٹس انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے وہ بھی بنائے جا رہے ہیں اسی پروجیکٹ کے اندر.
ان کے لیے تمام جو بیسک فیسلٹیز جو کہ کسی بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی انڈسٹریل زون میں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ تمام سہولیات دی جا رہی ہیں. باؤنڈری وال گیٹڈ یہ کمیونٹی ہوگی جس میں یہ 1530 ایکڑ کے پلاٹس ہوں گے, تو وہ جو سیکورٹی کا آپ بتا رہے ہیں وہ کنسیڈر کیا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ کسی بھی ملک کے لیے ترقی کے لیے ضروری ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو وہاں پہ, اور ہم نے دیکھا کہ ایک گزشتہ جب دھرنا چل رہا تھا تو اس وقت چائنیز صدر جو تیسری دفعہ بن چکے ہیں دوبارہ, وہ نہیں آئے, انہوں نے اپنا دورہ ملتوی کیا. ابھی بھی وزیر اعظم صاحب وہاں پہ تشریف لے کے گئے ہیں اور پاکستان میں ایک پولیٹیکل ٹرموائل پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. چینی حکام کو, چینی حکومت کو, وہاں کی کمیونسٹ پارٹی کو اس سے کوئی بہت زیادہ فرق تو نہیں پڑتا کہ اگر پاکستان میں اس قسم کے حالات ہوں؟ دیکھیے جی, میرے خیال سے یہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے اور ہمارے اپنے ملک کا مسئلہ ہے. انہوں نے اپنا دورہ ملتوی کیا, ڈیفینیٹلی اس کی ریزن یہی تھی کہ شاید وہ سیفٹی کنسرن سے, اور ان کو اس چیز سے شارٹ ٹرم میں ہم دیکھیں اگر تو شاید کوئی نقصان نہیں ہے یا کوئی کنسرن نہیں ہے, اور انہوں نے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو مدعو بھی کیا ہے. لیکن ان دا لانگر رن آپ کا ایک وہ جو امیج ہے, وہ امیج اگر خراب ہوتا ہے تو وہ امیج پھر شاید بہت ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہونے میں. ابھی جیسے وسیم صاحب بات کر بھی رہے تھے, جو ہم وہاں پر ماحول دینا چاہ رہے ہیں SEZs کے اندر, تو وہ ماحول صرف SEZs کے اندر نہیں بلکہ وہ ماحول پورے ملک میں ہونا چاہیے. اس ماحول کی وجہ سے شاید ہمارے پاس نو ڈاؤٹ کہ ایسی مثالیں موجود ہیں. ابھی آپ چھنگن کمپنی کی جو پہلی آٹو موبائل ہے وہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے پاکستان میں اسمبل ہونے کے بعد. اسی طرح سے ہمارے پاس چھنگ انگروبا ہے, یہ بھی جوائنٹ وینچر ہے. تو ہمارے پاس ایگزامپلس بہت سی ہیں, بٹ اسٹل یہ والا انوائرمنٹ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی SEZs کے اندر آپ دے دیں گے, یا اسلام آباد کے ان علاقوں میں جہاں پر یہ چینی جو ہیں وہ رہ رہے ہیں, یا کراچی جیسے بڑے شہروں میں رہ رہے ہیں, تو اٹ شوڈ بی تمام ملک کے اندر ایسے حالات پیدا کرنے چاہیے ہمیں, تاکہ ہماری وہ پروجیکٹس جو ہیں سست روی کہہ لیں یا پروجیکٹ جو ہیں وہ افیکٹ نہ ہوں. اور ایک چیز اور بتائیے گا کہ پچھلی حکومت کسی کی برائی نہیں کرتے, لیکن ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایک سپر پاور امریکہ ایک ریالٹی ہے, ان کے ساتھ انہوں نے ایک الزامات لگائے, پاکستان کے تعلقات خراب کیے جو آج تک ہم ریپیئر کر رہے ہیں. چین کے ساتھ سست روی کا شکار ہوا, ٹرکی کے ساتھ ایک لیول پہ آ کے ہمارے تعلقات اچھے نہیں رہے, کیل سمٹ پہ جو ایک کنٹروورسی ہوئی, سعودی عرب ہم سے ناراض ہو گیا اور کچھ عرصہ اور بڑے اس پہ پھر ہم نے محنت کرنی پڑی. تو یہ انڈیویجولس کا ایک اپنا پرسنالٹی بھی میٹر کرتی ہے, حکومت کی پالیسیز میٹر کرتی ہیں کہ بھئی یہ کون سی حکومت ہے, کیا یہ بزنس فرینڈلی ہے, چائنا فرینڈلی ہے, کیا ہے یہ بھی میٹر کرتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے میٹر کسی حد تک میں کہوں گا میٹر ضرور کرتا ہے. پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کوئی میں دینا نہیں چاہوں گا, لیکن یہ ہے کہ آپ کو کنٹری امیج کو زیادہ دیکھنا چاہیے بجائے اس کے کہ پرسنالٹی امیج کو دیکھیں یا انڈیویجول امیج کو دیکھیں. تو کنٹری امیج کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. کانگریس کی ہم بات کر رہے ہیں, جو CPC ابھی ہوئی ہے, تو وہاں پر آپ کو پچھلے 10 سال اور 11واں سال اب صدر شی جن پنگ کا شروع ہوا ہے, تو آپ کو وہ ایک کنٹینیوٹی ملتی ہے, وہ کنٹینیوٹی ان پلاننگ ملتی ہے, کنٹینیوٹی ان تھاٹس ملتی ہے. تو ہمیں اس طرف زیادہ زور دینا. ویری رائٹ. رانا صاحب, ابھی یہ جو گفتگو کی ڈاکٹر صاحب نے, انہوں نے تو کوئی سیاسی بات نہیں کی, لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام ہو, اور تبھی آپ کسی بھی فورن انویسٹر کو یہاں پہ لا سکتے ہیں, انوائٹ کر سکتے ہیں, وہ خوشی خوشی آ سکتا ہے, پیسے اپنے یہاں پہ لے کے, ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو سکتی ہے. تو ایک طرف تو ایک فرنٹ پہ تو بڑی کامیابی کے ساتھ ہو رہا ہے, وزیر اعظم کا دورہ اس وقت چین میں جاری ہے, لیکن دوسری سائڈ پہ جب یہ احتجاج ہے یا اس کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے, وہ آنسر کب آئے گا ہمارے پاس؟ دیکھیں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو اکانومی کے لیے کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتی, اس چیز سے تو میں ایگری کرتا ہوں, اور یہ بڑی ایک افسوسناک صورتحال ہے کہ ایک جماعت جو ہے وہ اس بیسس پہ لانگ مارچ کر رہی ہے کہ وہ سمجھتی ہے وہ پاپولر ہے, اور جو ہے اس لیے الیکشن جلدی ہو جانے چاہیے, یا آرمی چیف کی جو تقرری ہے وہ اس حکومت کو نہیں کرنی چاہیے. تو مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اس ملک میں, لیکن ہو رہا ہے. تو دیکھیں, فرق تو پڑتا ہے اگر یہ لانگ مارچ جو ہے ایکسٹینڈ ہوا, جو کہ میں سمجھتا ہوں نہیں ہوگا, اس کو ہم کنٹرول کر لیں گے تو, اور اس کو ختم بھی کر لیں گے, تو جب یہ ختم ہو جائے گا تو ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ ایکسٹینڈ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی فردر انسٹیگیٹ ہوتی ہے, تو فرق تو اس سے ڈیفینیٹلی پڑتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں چائنا پاکستان کا جو ریلیشن شپ ہے, اٹ از ڈیپر دین دس, وہ ایک لانگ ٹرم بیسس کے اوپر ہے, اور حکومت جو بھی ہو
یہ ریلیشن شپ آگے بڑھنا ہے اور یہ سی پیک کا پروجیکٹ آگے بڑھنا ہے. کبھی سست ہو جائے گا, کبھی تیز ہو جائے گا, کوئی حکومت کی یہ زیادہ پرائرٹی پہ ہوگا, لیکن یہ فیوچر ہے. یہ جو اچھا بالکل آپ نے صحیح کہا رانا صاحب. ایک تو جو بھی آپ کا فورن انویسٹر ہے وہ یا کوئی بھی عالمی ادارہ ہے جو آپ کو قرضہ دینے کے لیے راضی ہوتا ہے, وہ بڑا ہنسی خوشی جو پاکستان میں انرجی کے یا پاور جنریشن کے پروجیکٹس ہیں, چاہے وہ ہائیڈل ہوں ہائیڈرو, ان میں آنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ بڑا آسان اس کا ریٹرن ہے, بڑا اچھا ریٹرن ہے, پیسے واپس آ جاتے ہیں. جو دیگر شعبے ہیں اس میں جو ایف ٹی آئی ہے اس میں اس کا وہ رجحان یا انویسٹرز کا وہ انٹرسٹ جو ہے وہ نظر نہیں آتا. یہ اس چیز کو کیسے امپروو کرنا ہم کریں گے؟ دیکھیں, آپ نے ایک اچھا اکنامک انوائرمنٹ دینا ہے اور آپ نے سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے, چاہے وہ اکنامک سیکیورٹی ہو یا لا اینڈ آرڈر کی سیکیورٹی ہو. آپ نے لانگ ٹرم پالیسی دینی ہے اور اس کے پیچھے بیک پہ حکومت کھڑی ہو. یہ تاثر کو آپ نے جب اسٹرینتھن کر لیا تو خود بخود ہی جو ہے وہ فورن انویسٹر پاکستان میں آ جائے گا. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مسنگ ہے. ہماری پالیسی جو ہے وہ سال ایک ہوتی ہے, پھر وہ چینج ہو جاتی ہے. ہماری ابھی بھی ہیوی انڈسٹری کی لانگ ٹرم پالیسی نہیں. تو بہت سارے فیکٹرز ہیں جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ایک میجر فیکٹر ہے. دیکھیں, ہمیں ان سارے پہلوؤں پہ اگر ہم کام کر دیتے ہیں اور ہم یہ دنیا کو باور کرا دیتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کنٹینیوٹی آف پالیسی موجود ہے, اس ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سیکیورٹی موجود ہے اور یہ اکنامکلی سٹیبل ہے ملک, جو کہ ظاہر سی بات ہے ہمیں اپنے ریزروز بلڈ کرنے ہیں, ہمیں اپنے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کرنا ہے, ہمیں اپنے مینز کے اندر رہنا ہے. تو یہ سارے معاملات ہمیں کرنے ہوں گے انویسٹر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. اگر گو مگو کی صورتحال رہی جس طرح رہتی رہی ہے پاکستان میں, تو ڈیفینیٹلی وہ ایک اٹریکٹیو ڈیسٹینیشن پاکستان نہیں بن سکے گا. اور اسی طرف ہماری حکومت کی پرائیورٹی بھی ہے اور فوکس بھی ہے کہ ہم اکانومی کو سٹیبلائز کریں. ہمارے جو ریزروز ہیں وہ تھوڑے بلڈ ہوں, ہم امپورٹ کو کمپریس کریں, ہم اپنے, تو یہ ساری چیزیں ریکوائرڈ ہیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے. بالکل ٹھیک. زون احمد خان صاحبہ, ابھی یہ جو پاکستان اور چائنا کے مابین جو معاہدے اس وقت متوقع ہیں کہ پاکستان کے ریلوے کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ریویمپ کرنا ہے اور بہت بڑا ایک منصوبہ یہ بن سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو کراچی کا سرکولر ریلوے کا پروجیکٹ ہے, پھر ابھی وسیم صاحب تفصیل سے بتا رہے تھے اکنامک زونز کا. آپ کے خیال میں ان میں سب سے اہم اور پرائرٹی والا ایریا کون سا ہے کہ جس پہ پیش رفت آپ کو نظر آ رہی ہے اس دورے میں؟ مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ری انویگریٹ کیا جائے جو انفراسٹرکچر پروجیکٹس تھے, اس کو بہت تیزی سے اور بہت سرٹیٹیوڈ کے ساتھ آگے لے کے جانا ہوگا. سو آئی تھنک یہ ایک پرائرٹی ایریا 100% ہے. دوسرا میں ایک چیز پہ کہنا چاہوں گی کہ اس وقت چائنا میں بہت زیادہ ایگریکلچر, گرین ڈیولپمنٹ, ایکو فرینڈلی ڈیولپمنٹ, اس پہ بہت اہم فوکس ہے. تو اس پہ بھی جس طرح آپ نے ہی ذکر کیا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ انرجی پروجیکٹس, اس طرح کے پروجیکٹس میں زیادہ انویسٹ کریں جہاں ریٹرن زیادہ آتا ہے. لیکن اس وقت چائنا میں بہت سارے ایسے صوبے ہیں, بہت زیادہ ایسی کمپنیز ہیں جن کو خاص انسینٹیو ڈومیسٹکلی دیا جا رہا ہے کہ وہ اوورسیز کوآپریشن کریں, پاکستان سمیت اور ممالک میں بھی انوائرمنٹلی فرینڈلی ڈیولپمنٹ میں اور ایگریکلچر کوآپریشن, ایگریکلچر میکنائزیشن میں. ہمارے بہت زیادہ پاکستانی سائنٹسٹ بھی اس وقت ہیں جو چائنا میں بیسڈ ہیں اور بہت زیادہ ایسے ڈیمونسٹریشن پروجیکٹس ہیں پاکستان میں ایگریکلچر کے. تو میرا خیال ہے ہم اس کو بھی, اس پہلو کو بھی, جو ہماری فوڈ سیکیورٹی ہے بیس اور ایگریکلچر پروڈیوس ہے, اس کو مزید بہتر کریں. اور آپ کی جیسے میں نے ذکر کیا, میرا خیال ہے کہ جو ہمارے لوگوں میں انویسٹمنٹ ہے, ٹیکنیکل ایجوکیشن کوآپریشن اور بہتر یونیورسٹی کوآپریشن, اس میں بھی مزید پروگریس دکھائی جاتا ہے. آپ چائنا میں پچھلے 7 سال سے موجود ہیں, وہاں پہ آپ اپنا ڈیزرٹیشن کمپلیٹ کر رہی ہیں. کوسچن اس کہ آپ کا کیا مشورہ ہوگا پاکستانی بزنس مین کے لیے کہ کون سے ایسے ایریاز ہیں چائنا میں جن کو وہ ایکسپلور کر سکتے ہیں, اور پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے یا یہاں سے جو ہمارے پروفیشنلز جاتے ہیں ان کے لیے کہ کن ایریاز میں ان کو فوکس کرنا چاہیے؟ مطلب میں یہ کہوں گی کہ پاکستانی بزنسز کو چاہیے کہ اس وقت جو چائنا کے اسپیشلی ہائی ٹیک انڈسٹری میں ایک کافی زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. اگر آپ چائنا سے سیکھنا چاہتے ہیں تو ایک وقت چائنا کی ہائی ٹیک انڈسٹری میں ضرور دیکھیں کہ اس کو وہ کس طرح ڈیولپمنٹ اس کے ساتھ اپلائی کر رہے ہیں. ساتھ میں انجینئرنگ میں بہت پوٹینشیل ہے, کیونکہ اب جو ہمارے پروجیکٹ اس وقت انفراسٹرکچر کے ہیں,
चाइनीज इंजीनियरिंग और चाइनीज जो एक मेथड है, अगर हम उसको बेहतर तरीके से सीख सकते हैं तो सीनियर मैनेजमेंट में हमारे लोग जरूर उसमें भर्ती हो सकते हैं। पर्सनली मैं समझती हूँ कि चाइना में इंटरनेशनल रिलेशंस और चाइनीज थिंक टैंक्स में हमारे लोगों की प्रेजेंस बहुत जरूरी है, ताकि पाकिस्तान चाइना में जो पोटेंशियल कोऑपरेशन है उसको मजीद समझ सकें। और स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल ये जरूरी है कि मैं चाहती हूँ कि टेक्निकल कोऑपरेशन इस वक्त जो बल्क है हमारे लोगों का, उस पे हम मजीद फोकस करें। यहाँ पे इस वक्त चाइना ने लूबान वर्कशॉप लॉन्च की है कुछ महीने पहले, जिसमें दुनिया भर के ममालिक इन्वॉल्व हैं कि कैसे टेक्निकल कोऑपरेशन, जो चाइना का बहुत बड़ा कोटे है, चाइना की डेवलपमेंट के पीछे इनकी जो टैलेंट डेवलपमेंट पॉलिसी है, इसका बहुत बड़ा है। पाकिस्तान इससे कैसे सीख सकता है, क्या कुछ सीख सकता है, हम इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन मजीद काम करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक। वसीम साहब, आप की क्या रिकमेंडेशन होंगी कि इस सी पैक के प्रोजेक्ट को किस तरीके से तेज़ लाया जा सकता है, क्योंकि सी पैक अथॉरिटी का क़याम का शायद मकसद ये था कि चीज़ों को उस रेड टेपिज़म का शिकार ना होने दिया जाए जो ऐसे बाकी इदारों में हो जाती थी, या आता था कि बहुत अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं, वेट करना पड़ता है। सो आपके ख्याल में इसमें और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है सी पैक अथॉरिटी की जो काम कर रही है? मैं स्पेसिफिक SEZs के हवाले से बात करूंगा कि उसमें थोड़ा सा जैसे अभी ये मैंने आपको बताया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का फर्स्ट प्रोजेक्ट है दाबे जी, और पूरी दुनिया में अगर आप अपने नेबर कंट्रीज़ में भी देखें, इस वक्त जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं। उसका रीज़न ये है कि गवर्नमेंट्स के पास इतना पैसा अभी नहीं है कि वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे अपनी पॉकेट से वो इतना पैसा टैक्स मनी से लगा सकते। तो गवर्नमेंट का फिर इसमें पार्टनरशिप वाला क्या किरदार होता तो है? पार्टनरशिप में जैसे इक्विटी के तौर पे लैंड वो दे देती हैं, और लैंड की प्राइस भी वो वापस उनको मिल जाती है इन द मीन टाइम। और उसके बाद जो डेवलपर होता है उसके पास 20 या 25 ईयर्स का एक मॉडल होता है जिसमें वो उसकी O&M भी कर रहा होता है। सही। तो पब्लिक सेक्टर की आप जो इंडस्ट्रियल जोन है उनकी मेंटेनेंस देख लें, और प्राइवेट सेक्टर मेंटेन्ड जो देखेंगे तो आपको बहुत एक डिफरेंस नजर आएगा। तो सेकेंडली मैं समझता हूँ मतलब काम तेजी से हो रहा है इसमें, आम जैसे ट्रेडिशनल एक व्यू है हमारा कि उसमें कर देते हैं। इस तरह है कि चूंकि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी इसकी कुछ अप्रूवल्स में, जैसे सिंध इकोनॉमिक जोन से SEZ जो बना हुआ है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, वहाँ से फिर सेंट्रलाइज्ड कुछ पावर्स की गई हैं जो कि प्रोविंशियल लेवल पे डेलीगेट नहीं की गई। तो मैं समझता हूँ उसकी वजह से डिलेज हैं, अभी भी उसके अप्रूवल्स और इस तरह की चीज़ों में डिलेज हैं जो कि डिसेंट्रलाइज करनी चाहिए इन्हें। ठीक, यानी कि प्रोविंसेस को सेकेंडली जैसे मिस बता रही थी कि हाईटेक टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और उस तरह की इंडस्ट्री को अप्रिशिएट करके जल्दी लाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ बीइंग रिप्रेजेंटेटिव टू द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लास्ट जो 1 ईयर में हमने एक चीज़ को बहुत हार्ड फेस किया, वो ये किया कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आपको पता है कि इस वक्त वर्टिकल बिल्डिंग्स का एक टाइम चल रहा है पाकिस्तान में पूरे में। लैंड वैल्यूज़ बहुत हाई हो चुकी हैं अर्बन एरियाज़ में, तो वर्टिकल के अलावा ऑप्शन कोई रहा नहीं, अपार्टमेंट्स वगैरह के अलावा या कमर्शियल मॉल्स के अलावा। वहाँ पर जो बेसिक कंस्ट्रक्शन मटेरियल आपके इस्तेमाल होते हैं, सीमेंट और स्टील को छोड़कर फिनिशिंग में हमारी टाइल इस्तेमाल हो रही है, फिनिशिंग में हमारे एसेसरीज इस्तेमाल होती हैं, लाइटिंग इस्तेमाल होती हैं, हमारे फसाड जो बाहर के लगते हैं एल्युमिनियम हैं, इस तरह की तमाम प्रोडक्ट्स जो है, लिफ्ट्स आपकी लग रही हैं, एक्सीलेटर्स लग रहे हैं, जो कि वर्टिकल की बेसिक रिक्वायरमेंट है। बट अनफॉर्चुनेटली शायद आपके नॉलेज में भी ये बात ना हो कि टाइल्स के हवाले से भी ना होने के बराबर प्रोडक्शन है पाकिस्तान में। जस्ट इतनी बड़ी बड़ी कंपनी स्टार चलाती हैं कि जस्ट वो 2 या 3 इस वक्त जो है ना फैक्ट्रीज हैं जो टोटल पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, जो टाइल्स कितनी परसेंट हमारी जरूरत पूरी करती होंगी? ये कम अज कम आज के दिन में अगर आपकी कम अज कम 1000 फैक्ट्री लगी हो टाइल्स की, तो वो भी शायद पूरा ना कर सकते आपकी डिमांड को। तो ये सब हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। हम कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे थे। हमें पता उस वक्त चला जब डॉलर प्राइस हाई कोई आपके सामने ऑलमोस्ट डबल को टच कर गई। उसके बाद फॉरेन जो रिजर्व थे हमारे वो स्ट्रेच हो गए, जिसकी वजह से LCs कंट्रोल करना पड़ी स्टेट बैंक को। तो कंस्ट्रक्शन का जो एक बूम या एक स्पीड पकड़ी हुई थी वो बहुत स्लो डाउन हुई। स्लो डाउन इसलिए हुई कि हमारी LCs नहीं खोल रही थी, लिफ्ट्स नहीं आ रही थी, काफ़ी प्रोजेक्ट्स आपके जो है स्टिल स्टैंड हो गए, लिफ्ट्स नहीं है, एस्केलेटर्स नहीं है, टाइल्स नहीं आ रही। तो यहाँ पर ये बात बहुत ही इंटेंसिटी के साथ फील की गई कि पाकिस्तान में ये बेसिक जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं
جو کہ چائنا میں بہت بڑے لیول پر تیار کیے جاتے ہیں، جس میں ٹائلز ہو گئی آپ کی اور لفٹس ہو گئی، یہ سب کچھ، اس کی انڈسٹری کو سب سے پہلے لانا چاہیے پاکستان میں چائنا سے، وہ جوائنٹ وینچر ماڈل پہ لایا جائے، چائنیز اپنی کمپنیز لا کر یہاں پر یہ پروڈکشن شروع کر دیں، تو اس سے آپ کا یہ والا ایک بہت بڑا مسئلہ ختم ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. رانا صاحب یہاں بیٹھے ہیں تو آئی ایم شیور کہ وہ آپ کی بات آگے تک وزیر اعظم صاحب تک پہنچا دیں گے. اور میں اسی میں اگر اجازت دیں تو میں ایک تھوڑا اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ سی پیک، بیکاز آئی ایم بلانگس ٹو بلوچستان اور پاکستان انجینئرنگ کونسل سے میں گورننگ باڈی ممبر ہوں اس کا، میں نے سی پیک کے ریفرنس میں منسٹری پلاننگ کو احسن اقبال صاحب کو بھی پروپوزل ہم نے انیشیٹ کیا ہوا ہے، چونکہ بلوچستان میں سے گوادر پورٹ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے لنک کرتی ہے، اور گوادر پورٹ سے بیس کرتی ہے ہمارا سی پیک پروجیکٹ، تو اس میں نے پروپوزل دی تھی ینگ انجینئرز کی امپلائمنٹ کے لیے سی پیک پروجیکٹس میں. بالکل ویری امپورٹنٹ. میرے پاس وقت کی کمی ہے، میں فائنل کامنٹ ذرا ڈاکٹر صاحب سے لینا ہے. ڈاکٹر صاحب اینی لاسٹ تھاٹ آن دس اس وزٹ کے حوالے سے، جب یہ کنکلوڈ ہوگا تو کیا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں؟ شہزاد تھینک یو ویری مچ. میں ابھی زون صاحبہ جو بات کر رہی تھی اس کو تھوڑا سا کنیکٹ کرنا چاہوں گا. آج ماشاءاللہ سے اپنے ڈیزرٹیشن کے لیول پہ ہیں، آج سے کوئی تقریباً 8 سال پہلے اسی لیول پہ میں بیٹھا ہوا تھا. تو ہمیں وہاں پر اگر وہ ریسرچ R&D جس کو ہم کہتے ہیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں، تو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اتنی ہے اور اتنی وہ اچھی قسم کی آپ کے پاس آپشنز وہاں سے نکلتی ہیں کہ شاید اس کا اگر آپ شاید زیادہ نہیں 10% بھی اگر پاکستان میں آپ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کی فارم میں، یا آپ اس کے کوئی ریپلیکیشن ماڈلز دیکھیں، تو وہ شاید آپ کو زیادہ کتنا یہ جو انسٹیٹیوشنز ٹو انسٹیٹیوشن جو ایک کولیبریشن ہے، جیسے آپ کا ادارہ ہے، یقیناً آپ کے بھی وہاں پہ روابط ہوں گے، کوئی کولیبریشن ہوگا، یہ کتنا اہم ہے؟ ایکسچینج پروگرامز آپ دیکھ لیجیے، اگر ایکسچینج پروگرامز ہی انفیکٹ ہم لوگ ہمیشہ جب ایکسچینج پروگرام سوچتے ہیں تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید ہم اٹھ کے چائنا چلے جائیں تو وہ ایکسچینج پروگرام ہے. ایکسچینج پروگرام میں یہ ٹو وے ہونا چاہیے، وہاں سے بھی لوگ آنے چاہیے، تاکہ ہم اگر وہاں پہ جا کے ان کے سسٹمز کو دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ آ کے لیٹ سے وہ کریٹیکل انالیسس کرتے ہیں ہمارا، اور کریٹیکل انالیسس کے بعد ہمیں بتاتے ہیں کہ جی یہ چیزیں جن کو ہم امپروو کر سکتے ہیں. پلس اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر کولیبریشن کی بات کریں تو اداروں کے ساتھ ساتھ اب ہمیں انڈیویجول لیول پہ کولیبریشن کی بھی بات کرنی چاہیے، جس کی طرف زون صاحبہ نے آخری جی بالکل ایک آخری کامنٹ بیفور آئی کنکلوڈ کہ آج سے کوئی کووڈ سے تھوڑا سا پہلے کی بات ہے، تقریباً 1 سال پہلے کامسیٹس یونیورسٹی نے 4تھا پاکستان چائنا بزنس فورم لانچ کیا تھا، جس میں تقریباً 137 کمپنیز جو ہیں وہ چائنا سے یہاں پر پاکستان میں آئی تھیں، اور ایک بزنس میچ میکنگ ہوئی تھی. تو ہمیں اس طرح کی بزنس میچ میکنگ ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرنا چاہیے. بہرحال بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر طاہر ممتاز صاحب، انجینئر وسیم صاحب، زون احمد خان صاحبہ، رانا احسان افضل صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین گفتگو آپ نے سنی، وزیر اعظم کا دورہ چین جاری ہے اور بہت سی اہم اناؤنسمنٹس اور اعلانات اس میں متوقع ہیں. ہمیں بھی انتظار رہے گا یہ سننے کا. اجازت دیجیے، خدا حافظ.